सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और पूरे मुल्क के अंदर ये जो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं उसमें बिजली के भारी भरकम बिल है। एक आम आदमी कैसे जिंदगी गुजार रहा है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सैलरी और अब तनख्वाह जो है ना तकरीबन 25,000 से भी कम है। और आज ही निगरान वजीर आजम अनवर उल हक काकड़ साहब ने एक हंगामी इजलास बुलाया कि 48 घंटों में बिल को कम किया जाए, जो बिल होते हैं उनको कम किया जाए। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भाग रही है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। क्या इलेक्शन हो पाएंगे 90 दिन के अंदर? किसको फायदा, किसको नुकसान? क्यों राय फरार कर रही है नून लीग और 90 दिन के अंदर इलेक्शन के हवाले से? हल्का बंदियां या डिलिमिटेशन इससे पहले जल्दी हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी? पीपल्स पार्टी 15 साल उनका दौर रहा है हुक्मरानी का और उनके ऊपर भी बड़े क्वेश्चन मार्क हैं कि उनकी कारकर्दगी कैसे। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। वाहिद हल इलेक्शन है, जमहूरियत है, सिस्टम है। अवामी लोग आएँ और फैसले करें मुल्क की किस्मत का। मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में डॉक्टर लालचंद नुकरानी साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, MPA रह चुके हैं, MNA रह चुके हैं, प्रेसिडेंट माइनॉरिटी विंग सिंध हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो। उसी के साथ डॉक्टर फौजिया हमीद साहब सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है, MQM पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, MNA रह चुकी हैं। मैं डॉक्टर साहब आपको भी वेलकम करता हूँ अपने शो। डॉक्टर साहब आपको पता है कि बिजली के बिल आम आदमी कैसे गुजारा करे, क्या कहेंगे? मेहरबानी इम्तियाज, वाकई हकीकत ये है कि अभी लोगों की कमर टूट गई है। आज मैं TV पे देख रहा था, मुसलसल कंटिन्यू 2-3 दिन से मुजाहरे चल रहे हैं। गरीब बंदा, उसका बिल 17,000, 18,000, 20,000, जिसकी वाकई तनख्वाही घर में एक कमाने वाला अगर बंदा है या एक बंदा है उसकी नौकरी है, उसका 25 या 30,000 है, उसमें 17-18,000 बिजली के बिल में चला जाए तो मेरे ख्याल में फिर उसका जीना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छी बात यह थी कि आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान काकड़ साहब ने फौरी इजलास तलब किया, लेकिन पाया तकमील तक नहीं पहुंची। उसने फिर दोबारा इसको कंटिन्यू कल तक छोड़ा है। मुझे यकीन है काकड़ साहब जो आया है निगरान सेटअप का प्राइम मिनिस्टर के पास बड़ा एक बर्डन होगा, आसान काम नहीं है। उसको कम से कम हल करने की बड़ी कोशिश कर रहा था। मैं उससे उम्मीद भी समझता हूँ कि कल वो उस पर रिलीफ ज़रूर देगा और देना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिलीफ नहीं देगा कि लोग फिर पूरी पाकिस्तान में सड़कों पे आ जाएंगे। फिर इनका निगरान सेटअप जो है 90 डेज़ का वो नहीं चल पाएगा। तो निगरान सेटअप में कम से कम इतना उसको कंट्रोल करना चाहिए कि 3 महीने वो इस तरीके से मुल्क को चलाएं कि लोगों को रिलीफ मिले तो सड़कों पे आ नहीं सके। उसके बाद फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन में जिसको मैंडेट मिल जाए फिर उसका काम है। अगर अभी काकड़ साहब ने इस बात को कंट्रोल नहीं किया फिर इससे बात आगे निकल जाएगी, लोग रोड पे आ जाएंगे। फिर 90 डेज तो दूर की बात है, उसको 90 डेज से पहले इलेक्शन पे जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बहुत ही मुश्किल हालात हैं। मईशत आपके सामने, पेट्रोल आपके सामने, डॉलर आपके सामने, बिजली के बिल आपके पास जितने आते हैं आप उसका सोच भी नहीं सकते। क्या कहेंगे इसके ऊपर? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मीर साहब आपका शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। दूसरी बात यह है कि मीर साहब आप भी बड़े अरसे से प्रोग्राम्स कर रहे हैं और हम भी काफ़ी अरसे से टॉक शोज़ में जा रहे हैं और एक ही हम टॉपिक डिस्कस करते हैं कि हमारे यहाँ महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोगों को बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ मुयस्सर नहीं है। एक बंदा जो सुबह के वक्त ऑफ़िस जाता है तो उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा होता, वो बग़ैर नाश्ते के ऑफ़िस जाता है। ऑफ़िस से जब वापस घर आता है थका हारा तो घर में लाइट नहीं होती, पानी खोलता है तो पानी नहीं होता। तो हमारे यहाँ ये जो मेंटल टॉर्चर हो रहा है, इससे मैं तो समझती हूँ कि पूरी जो हमारी कौम है वो
سائیکو ہونا شروع ہو گئی ہے. ان کو سائیکک جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ ہو گیا. اگر آپ کسی سائیکیٹرسٹ کو بلائیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ سارے سائیکیٹرک کلینکس بھرے پڑے صرف اس وجہ سے کہ لوگ اتنے سٹریس میں چلے گئے ہیں, اتنے ڈپریشن میں چلے گئے ہیں. اب آتی ہے آپ کی حکومتیں. ہماری حکومتیں الیکشن کرنے سے پہلے وہ پولیٹیکل پارٹی اور الیکشن کرنے کے بعد, لڑنے کے بعد وہ یکسر ان کی شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے, ان کے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ چیزیں جو کہ وہ الیکشن میں وعدہ کر کے آتے ہیں وہ نہیں کام کرتے اور اس کے بالکل جو ہے اپوزٹ جو ہے ڈیسیجنس لیتے ہیں. سب سے پہلے تو میں اپنا جو گفتگو کا آغاز ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے کروں گی. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جس طرح سے جس نہج پہ پاکستان کو چھوڑا ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے اتنا جو ہے ڈسپوائنٹ عوام کو نہیں کیا. جس طرح سے انہوں نے گالم گلوچ کا ایک جو ہے باغ دوڑ جو ہے ایک جو ہے رسم ڈال دی ہے, وہ اس طرح کی رسم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں ڈالی. ہم 12 دفعہ کہتے تھے کہ یہ ایک چٹ چیٹ گروپ ہے اور ود دا پیسج آف ٹائم یہ ببل جو ہے یہ بسٹ آؤٹ ہو جائے گا, جو کہ عوام نے دیکھا کہ الیکشن کے درمیان, ابھی الیکشن ہوا, یہ حکومت میں آئے اور اس حکومت کے درمیان ان کے دھڑے بننا شروع ہو گئے کیونکہ کوئی بھی نظریاتی کارکن ان کے ساتھ نہیں تھا. تمام وہ لوگ تھے جو کہ صرف کسی نہ کسی مفاد کے تحت ان کے ساتھ موجود تھے. اچھا, اب آگے دوسری گورنمنٹ, نون کی گورنمنٹ آ گئی. انہوں نے بھی کوئی خاطر خواہ کوئی ایسی وہ کر ہی نہیں سکتے ڈیلیور. اگر آپ یہ کہنا کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ڈیلیور کر ہی نہیں سکتے تھے. اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آپ بتائیے ان کے پاس کوئی جو اللہ کا چراغ نہیں ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کریں. آپ یہ دیکھیے کہ اب ملک کے پورے ملک میں مختلف علاقوں میں احتجاج ہونا شروع ہو گئے ہیں. لوگوں کو بجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں. میں آپ کے چینل کے توسط سے بتاؤں گی کہ آپ آئے میرے گھر کو دیکھیں وہاں کتنی بجلی چلتی ہے. 1 لاکھ بل آیا ہے میرا, 1 لاکھ. تو وی ور شاکڈ کہ یہ بل آیا کیسے ہے. سارا دن ہم میں سے گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا. شام 5:30 بجے کے بعد ہم گھر آتے ہیں, اس میں سے بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے ہم لوگ گھر سے باہر ہوتے ہیں. تو بجلی کہاں سے آ رہی ہے جو کہ 1 لاکھ بل آ گیا ہے. تو کراچی کی عوام تو بالکل پسی ہوئی ہے, باقی بھی پاکستان کی عوام پسی ہے, لیکن جو کراچی کی عوام پسی ہوئی ہے. آپ کے دیکھیے, آپ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ منیمم ویجز جو ہیں وہ بھی ہمیں نہیں مل رہے. آپ کے 30,000 اگر انہوں نے گورنمنٹ نے اس کا منیمم ویجز کیے تو وہ بھی آپ کو 12,000 اور 13,000 پہ لوگ کام کر رہے ہیں. جس کی 10,000 تنخواہ ہے وہ کس طرح سے, آپ مجھے بتائیں, 7,000 اور 8,000 کس طرح سے بجلی کا بل دے گا. یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح سے کاکڑ صاحب بھی کوئی اس طرح کا ہمیں کوئی اچھا ریلیف دے سکیں گے. ہاں, ہمیں ان سے امید ضرور ہے, لیکن وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا اتنا کوئی ہمیں کوئی خاطر خواہ جس کا نظر آئے کہ ہمیں ایک ریلیف مل رہا ہے عوام کو ریلیف دے سکیں گے. ڈاکٹر صاحب, 90 دن کے اندر الیکشن کروانا, پیپلز پارٹی نے CC کا اجلاس کیا. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک کمیٹی بھی بنائی جس کو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیڈ کریں گے. الیکشن کمیشن سے بات, 90 دن کے اندر الیکشن, اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں ہوئی تھی CCI کے اجلاس میں 90 دن کے حوالے سے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ ایکچولی کیا ہے کہ کمٹمنٹ کی بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ایک آئینی رول ہے کہ اگر الیکشن 2 دن پہلے اسمبلی کو کوئی ڈیزالو کرتا ہے تو پھر 90 ڈیز پہ چلی جاتی ہے. اگر ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو 60 ڈیز میں. تو ہم نے 2 دن پہلے اسمبلی ڈیزالو کی ہے تو اس کا مطلب 90 ڈیز میں الیکشن ہونی چاہیے. اس کو اگر 90 ڈیز کے بعد اوپر جائے گی تو پھر یہ غیر آئینی ہو جائے گا. ہمارا پاکستان پیپل پارٹی کا CC کا اجلاس بھی ہوا تھا. آپ نے اس میں بھی ہمارے چیئرمین یا پوری CC کی میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس ہوئی تھی تو ہمارا ایک ہی موقف تھا, کسی بھی صورت میں ملک میں بحران اتنے بڑھ جائیں گے, بحرانوں سے نکالنے کے لیے ہم کو 90 ڈیز کے اندر الیکشن کرنا پڑے گی. ابھی ہماری کمیٹی تشکیل ہوئی ہے, چیف الیکشن کمشنر سے ملیں گے, اس کے بعد واپس CC کی میٹنگ آئے گی.
अगर 90 डेज में इलेक्शन नहीं हुई, कोई ऐसा खदशा हुआ, तो फिर सीसी में वो फैसला होगा कि आगे लाइमल क्या होगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल पार्टी का मौक़िफ़ भी है, और मौक़िफ़ के अलावा मीर साहब, मैं कह रहा हूँ कि बगैर इलेक्शन के ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकेगा। निगरान सेटअप हाँ आता है 90 डेज़ के लिए, 90 डेज़ के बाद निगरान सेटअप का कोई जवाब ही नहीं होता है। फिर समझो कि कोई गैर जमहूरी कुव्वतें आ जाएंगी, फिर कोई ऐसा कोई वार हो सकता है। लेकिन हम पाकिस्तान पीपल पार्टी वाले सबको मजबूर करेंगे कि इलेक्शन किसी सूरत में 90 डेज़ में होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना, एक तो नई मर्दमशुमारी जिस तरह एमक्यूएम का भी था, पीपल्स पार्टी ने भी ये किया, नई हल्का बंदियां, डिलिमिटेशन, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो नहीं सकते। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि आईन ही बाइंडिंग है, या आईन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, क्या कहेंगे? देखिए, हम सब जो है बाउंड हैं कि हम आइन को जो है उसको मलहूज़े खातिर रख के तमाम हम अपने फैसले करें, लेकिन यहाँ सिचुएशन जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चुकी है। जब आपके सेंसस हुए, और एमक्यूएम ने इसमें बहुत मेहनत की है, क्योंकि आधे से ज़्यादा हमारी आबादी कराची की बिलखुसूस सिंध में इन्होंने लापता कर दी थी, वो नहीं पता नहीं था कहाँ है, और लोग सब कह रहे हैं कि इतने नहीं। खैर बहरहाल उन्होंने बहुत मेहनत की, और उसके बाद ये चीज़ मान ली गई कि जी बिल्कुल इसमें कहीं ना कहीं लकूने मौजूद हैं, और सेंसस में दोबारा जो सेंसस हुए उसका जो ऑडिट हुआ, और उसमें जो है पॉपुलेशन को बढ़ाया गया। उसके बाद अब मैं ये समझती हूँ कि अगर इलेक्शन 90 दिन से ज़्यादा भी हो जाते हैं, और 90 दिन पे अगर करते हैं नंबर 1, और अगर वो पुरानी सेंसस पे होते हैं, तो हम तो उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हमने तो सेंसस के नताइज को ही नहीं एक्सेप्ट किया था। तो हम ये समझते हैं कि शफाफियत पे सवालिया निशान आएगा इलेक्शन के। 90 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन साफ़ और शफाफ होते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक्सेप्टेबल होगा। बिल्कुल आप लोग काम करें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ काम करें, आवाम से राब्ते करें, और जो चीज़ें आपने आवाम से वादे किए थे और जो आप पूरे नहीं कर सके, बिल्कुल आप अकाउंटेबल हों आवाम के सामने, और उनसे कहिए कि आइंदा फिर हम ये इस तरह की चीज़ें, हमने गलतियाँ की हैं। हमारे यहाँ ये है कि वो चीज़ भूल जाते हैं ना, तो अब आवाम इतनी परेशान है कि आवाम सबके वादे याद करके बैठी हुई है। अब ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ एक जो है जलसा करेंगे और उसमें आप जो वादे करेंगे और ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आता हूं, वोट देगा। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है, कुछ टाइम लेट हुई हैं, डॉक्टर तानिया शेख साहिबा, एकेडमिक हैं, तज्जिया निगार हैं, एंकर पर्सन हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब, आप बात ख़त्म करें, फिर मैं तानिया की तरफ जाऊं। मैं बस यही बात कर रही थी कि देखिए, अभी जो इलेक्शंस जब होने हैं, जब भी होंगे, मैं ये समझती हूँ कि आवाम को अब ये समझना चाहिए कि वो लोग जिन्होंने माजी में कुछ डिलीवर किया है, उनको बिल्कुल ऐवानों में लेके आएँ, और ये तय कर लें कि जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई भी पॉलिटिकल वर्कर उनके पास जाता है, तो वो उनसे ज़रा ये तो पूछें कि आपका मंशूर क्या है, और इस मंशूर में आपने जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है उसको किस तरीके से आपने डील करना है। जिस तरह के मसाइल चल रहे हैं, आपके नौजवानों को आपने किस तरह से एकोमोडेट करना है, आपकी जो ख़वातीन हैं जो कि 52% आपकी पॉपुलेशन का हिस्सा है, उसको आप किस तरह से एकोमोडेट करेंगे। तभी मेरे ख्याल में अब आप वोट दें, और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से हर पाकिस्तानी को ये कहूँगी कि खुदारा अब जब इलेक्शंस हों, चाहे 90 दिन में हो, चाहे 90 दिन से बाद में हो, जब भी इलेक्शंस हों, अपने वोट की पावर को इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। 15 साल आपने पीपल्स पार्टी को इस सूबे के अंदर देखा। बिल्कुल जी। नून लीग की गवर्नमेंट भी आई जी, बिल्कुल। पीटीआई की गवर्नमेंट भी 4 साल आई, फिर पीडीएम की गवर्नमेंट आई। क्या हालात आपको लगे?
دیکھیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس ٹائم پہ زرداری صاحب 2008 میں آئے تھے اس ٹائم کے بعد سے حالات بہت بہتر ہو گئے تھے. اس کے بعد جیسے جیسے چینجز آنا شروع ہوئے اس کے بعد مشکلات، چیزیں، ٹینشنز اور بہت مہنگائی آہستہ آہستہ کر کے پچھلے 5 سال میں مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک میجر رول پلے کیا تھا جس ٹائم پر 2008 میں. انفیکٹ 2007 میں اگر دیکھا جائے تو ریسیشن پوری دنیا کے اندر آیا تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا جو تھی اس سے افیکٹڈ ہو گئی تھی. پھر بھی پاکستان اس ریسیشن سیشن سے باہر نکلا تھا اور ریسیشن سیشن کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے ایک حکومت کو لے کے چلے تھے. صحیح، آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ بہتر دور تھا بنسبت اس کے. آج کی پولیٹیکل پارٹیز جو آپ کے سامنے ہیں، جن کی پرفارمنس آپ کے سامنے، جن کی لیڈرشپ آپ کے سامنے، کیا دیکھ رہی ہیں ملک کے اندر کرسمیٹک اٹریکٹیو پاپولیرٹی جو اٹریکٹ کرتا ہو، جس کے ساتھ پبلک کنیکٹ ہوتی ہو؟ کیوں لگ رہا ہے؟ دیکھیں میں اس وقت یہ کہنا چاہوں گی کہ پبلک اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بہت قریب جا رہی ہے اور ان کی بات کو سمجھ رہی ہے اور وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری آگے فیوچر میں کیا کریں گے. دیکھیں ہم لوگ اس وقت ایک ایسی جنریشن کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ہمیں ینگ یوتھ کا سپورٹ کی سخت ضرورت ہے کیونکہ ینگ یوتھ کو ہپٹونائز کیا گیا تھا پہلے. ہپٹونائزیشن مینس کہ ان کے دماغوں کے اندر ایسی چیزیں بھر دی گئی تھی کہ ہم آگے جا کے یہ کریں گے اور فلانی چیز کریں گے جو امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. انفارچونیٹلی کووڈ پینڈیمک آ گیا، بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں اور جب حکومتی سطح میں کوئی بھی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر آتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ پہلے ہی آتے ہی اس کا فورم یہ ہونا چاہیے کہ وہ ملک کے لیے کیا سوچے. انسٹیٹ کہ ہم چور چکاری اور اس طرح کے لفظوں کا استعمال کریں، پہلی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے کہ ہم اپنی عوام کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. بعد میں دیکھیں کس نے کیا کیا. بڑی اچیومنٹ کیا ہے بلاول صاحب کی؟ تقریباً وہ سیاست میں 2010-11 سے پوری طرح ایکٹیو ہوئے. آپ نے فورن منسٹر بھی، سب سے بڑی اچیومنٹ کیا دیکھ رہی؟ دیکھیں میں نے یہ دیکھا کہ جس طریقے سے وہ اٹلانٹک کانفرنس کے اندر گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پر یو ایس اے کے اندر پریزنٹیشن دی جس پر ان لوگوں نے بات کی کہ ہیلتھ کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ کاؤنٹر ٹیررزم پہ بات کی، کلائمیٹ چینجز کے اوپر بات کی اور جس طریقے سے انہوں نے بریفنگ دی کہ کس طریقے سے ہمارے ملک کے اندر ہم لوگوں نے اس وقت فلڈ کی وجہ سے کتنا نقصان دیکھنے کو ہمیں ملا ہے، کتنی عوام ہماری جو ہے وہ آلموسٹ 47% آف پیپل گاٹ ان ایجوکیٹڈ بیکاز آف اسکولس. فلڈس کے دوران میں کتنی پرابلم کا سامنا کرنا پڑا، کتنے لوگ بے گھر ہو گئے، بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑا. جس چیز کو وہ لے کر وہاں تک گیا، he was the first youngest foreign minister who was so well educated enough to take and deliver it to the United States of America and make them understand. دیکھیں convincing power ہر کسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں دیا ہوا ہوتا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس ایک کنونسنگ پاور ہے. he is a very well educated person belonging to a political background and I think when he sleeps or he wakes up he only thinks about the political assets کہ میں نے کس طریقے سے اس ملک کو بہتر کر کے لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، 90 دن کے اندر الیکشن، جس طرح ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر ہو یا 90 دن کے اندر نہ، پیپلز پارٹی آئین کی بانی جماعت ہے، آئین بنایا، 90 دن کے اندر الیکشن. یہی پنجاب کے اندر تھا، یہی کے پی کے اندر تھا. 3 مہینے سے زیادہ، 90 دن سے زیادہ پیپلز پارٹی کو وہاں تو اعتراض نظر نہیں آیا، وہاں تو خاموشی تھی، چپ تھی پیپلز پارٹی، ان کی قیادت. آج کہہ رہی ہے کہ 90 دن کے اندر نہیں. دیکھو جامع صاحب، ہم تو آئینی بات کریں، آئینی بات کرنے میں یہ ہے کہ کم از کم ہم کہتے ہیں کہ جو نگران کا سیٹ اپ ہے 90 ڈیز کا، تو 90 ڈیز میں الیکشن ہونی چاہیے. چاہے پنجاب میں نہیں، ایسے تو کے پی کے میں تو الیکشن گورنر نے اناؤنس ہی نہیں کی، تو مینس یہ غلط ہے، غیر آئینی ہے. ہم نے اس ٹائم پہ بھی یہ بات کی، ایسا نہیں کہ نہیں کیے. لیکن مجھے اس بات سے ہٹ کے ایک بات مجھے ڈاکٹر تانیہ شیخ کی بہت زبردست اچھی بات لگی کہ اس ملک کی جو 2008 میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے جس طریقے سے واقعی پاکستان ملک اور پاکستانی سیاسی جماعتوں کو ایم کیو ایم کے ساتھ میں لیا، نواز شریف کو ساتھ میں لیا، کاف لیگ کو ساتھ میں لیا، مینس سب کو ساتھ لینے کا مطلب یہ تھا کہ ملک میں صحیح طریقے سے جمہوری نظام چل سکے. ابھی ریسنٹلی بولا کہ لاسٹ 5 ایئرس میں بہت اتنی چینجز آئی. ڈاکٹر فوزیہ صاحبہ نے بھی بولا کہ پولیٹیکل ویژن والے، پولیٹیکل سوچ والے لوگ تھے ہی نہیں، تو انہوں نے ملک میں تباہی بربادی کر دی. میں اگر اس جگہ پہ نیازی صاحب کی گورنمنٹ کی جگہ پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہوتی تو میں کہتا ہوں کہ یہ 3.5-4 سال
مزید بہتر ہوتے، لیکن ہم اتنا پیچھے چلے گئے ہیں. اچھا پھر یہ ایک کوشچن آتا ہے کہ مجھے ایک ٹاک شو میں کسی نے پوچھا کہ پھر سال 1.5 سال میں کیا ہوا، 16 مہینے کی حکومتوں میں کیا کیا، پی ٹی ایم نے کیا کیا. 3.5 سال اتنا ملک میں گالم گلوچ، ایگزیکٹلی اتنی ابیوز لینگویج، اتنا لوگوں میں انتشار، اور اس کے بعد 9 مئی میں ہمارے اداروں کے خلاف اتنے حملے کرنا، اٹیک کرنا، دنیا پہ کیا میسیج دینا ہے کہ ہم اس ملک کی سیاسی جماعت ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ اس نے اور تباہ کر دیا 16 مہینے میں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی ایم کے ساتھ ہم کولیشن میں تھے، کوشش کی ہے ملک کو بحران سے نکالنے کی. ہمارا چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری خارجہ منسٹر بنا، اس سے پہلے شاہ محمود قریشی تھا. آپ دیکھو زمین آسمان کا فرق ہے. کہاں شاہ محمود قریشی کی پالیسیاں تھی، کہاں ہمارے چیئرمین نوجوان بلاول بھٹو زرداری کی پالیسی تھی. کسی بھی دنیا کے ملک نے یہ نہیں کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی یہ پالیسی غلط ہے. یہ ہوتا ہے پولیٹیکل سوچ، یہ ہوتی ہے پولیٹیکل ویژن. ہم کو جو اب یہ سب بھگتنا پڑ رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ نیازی صاحب کی 3.5 سال کی گورنمنٹ. میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی پارٹی 90 ڈیز الیکشن کرنا چاہتی ہے، اور الیکشن آنی تو 90 ڈیز میں ہوں گی، کسی صورت میں ہوگی تو ہم اس ملک کے بحران سے نکل سکتے ہیں. ادروائز ہمارے لیے اور بڑی مشکلاتیں بڑھتی جائیں. ڈاکٹر صاحبہ 3 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ڈاکٹر لال چند نکرانی، ڈاکٹر فوزی امین، ڈاکٹر تانیہ شیخ صاحبہ. 3 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جو ہیں نا پریکٹسنگ ڈاکٹر بھی ہیں. یہ جو بات کر رہے ہیں کہ پچھلا دور اچھا تھا، نون لیگ کا دور اچھا تھا، پیپلز پارٹی کا دور اچھا تھا، پی ٹی آئی کرے ہمارا دور اچھا تھا، آپ سب کے ساتھ رہے، ایم کیو ایم سب کے ساتھ کولیشن میں تھی، کولیشن دور تھا، ریکنسیلیشن کا دور تھا آصف علی زرداری صاحب کا. عوام کو کسی نے ریلیف دیا؟ عوام کسی سے خوش تھی؟ دیکھیے جس طرح سے پی ٹی آئی نے جو ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم اس وقت بیٹھ کے ہمیں پی ٹی آئی کا انالیسس کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے ہم پچھلے دور جتنے ادوار ہیں ان کو ہم کہتے ہیں وہ بہتر ادوار تھے. ایک چیز تو یہ ہے کہ زرداری صاحب کی اگر ہم بات کرتے ہیں، انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کیا، یہ وہ اس وقت پولیٹیکل پارٹی کے لوگ تھے، نظریاتی لوگ تھے. یہاں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی اٹ واز ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی. یہاں صرف لوگ ایسے تھے کہ آپ ان کو بلائیں گے، آپ ان کو خوش کرنے کے لیے اچھا آپ یہ منسٹری لے لیجئے، اگر اس میں آپ نے پرفارمنس نہیں دی تو آپ کو دوسری منسٹری دے دی جائے گی. تو یہ اس قسم کا یہ جو، اور پاکستان جو تھا وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا اس قسم کی امیچور پولیٹکس وہ ہو گئی، اور اس کا خمیازہ کس نے بھگتا؟ ہم نے اور آپ نے بھگتا نا. اور اس کے بعد آپ کا ملک بالکل پیچھے چلا گیا. آپ کی پوری دنیا میں آپ کے ملک کی جگہ سائی ہوئی. جس طرح کے یہاں آ کے ان کے جو ورکرز تھے وہ جس طرح کی گفتگو کرتے تھے، جس طرح ایسے لگتا تھا کہ پاکستان میں کرپشن اتنی زیادہ ہے، صرف چور اچکے رہتے ہیں، صرف ٹیررسٹ رہتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا. تو آپ کا جو پڑوسی ممالک ملک ہے وہ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے، اور آپ یہاں بیٹھ کے صرف یہ بات کرتے ہیں، آپ پولیٹیکل لیڈرز کو جو ہے ڈیفیم کرتے ہیں، آپ اپنے اداروں کو کویسچنیبل کرتے ہیں، آپ اداروں کی جو ہے املاک ان کو جا کے توڑتے ہیں، خراب کرتے ہیں. تو آپ جو ہے حب الوطنی کہاں ہے؟ تو یہ چیز جو ہے، اس چیز کو بالکل میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ پی ٹی آئی میں جس طرح سے ان لوگوں نے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی ہیں، اس پارٹی کو بین ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کو آنا چاہیے کہ جن کے اندر کوئی سیاسی جو ہے ویژن ہے، جو اس ملک کے لیے کام کر سکتے ہیں، جن کا دل اس ملک کی عوام کے ساتھ دھڑکتا ہے. بلاول صاحب کی جو بات ہوئی ہے، میں ہمیشہ ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں، لیکن ایک چیز مجھے ان سے سوال ضرور کرنا ہے. اتنا اچھا، اتنا ویژنری بندہ پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر وہاں وہ وفاق میں اچھا کام کر رہے تھے تو سندھ میں کیا مسئلہ ہوا تھا.
انہوں نے اکاؤنٹیبل کیوں نہیں ٹھہرایا؟ آپ نے منسٹرز کو جو اب تو کوئی نہیں رہا نا, اب تو ختم ہو گئے, اب بالکل میں سمجھتی ہوں کہ بلاول صاحب کو ایکشن لینا چاہیے. جنہوں نے کام نہیں کیا, جنہوں نے پارٹی کو ڈیفیم کیا ہے, جنہوں نے اس ملک کا خزانہ لوٹا ہے, بالکل وہ آئیں ایک ایگزامپل سیٹ کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, لبرل پروگریسو لیڈرشپ کی ضرورت ہے اس ملک میں. بالکل بے شک. آپ کو فیوچر کیا لگ رہا ہے, کس پولیٹیکل پارٹی کا فیوچر لگ رہا ہے؟ کیونکہ عوام جس تکلیف میں ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, ہم سب کو پتا ہے جو حالات ہیں. بریک کے بعد آتا ہوں آپ سے اس کا جواب گنا. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتا ہوں. ویلکم ناظرین, کیا دیکھ رہی ہیں, فیوچر کیا دیکھ رہی ہیں؟ لبرل پروگریسو جو آپ کو پتا ہے اس ملک کو آگے لے کے چلے, پبلک ایشوز کا پتا ہو, چیلنجز کا پتا ہو, کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میں ایز این اینالسٹ میں آپ کے پروگرام میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں فیوچر پاکستان کا بلاول بھٹو زرداری کو ایز اے پرائم منسٹر دیکھنا چاہتی ہوں. اور میرے علاوہ ایسے بہت ساری عوامی لوگ ہوں گے جو کہ بلاول بھٹو زرداری کے ایک ویژن کو, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ایک ویژن کو لے کر آگے چل کر اس کی ایک سوچ کو, ایک پروگریسو سوچ کو, اس کی ایک امپلیمنٹیشن کو, جو وہ امپلیمنٹیشنز کرنا چاہتا ہے آگے چل کر. اینڈ میری پوری ہوپ ہے اور امید ہے کہ وہ آگے چل کر یہ امپلیمنٹیشن کرے گا. ٹائم لگے گا, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی سم تھنگ سڈنلی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہو جائیں اور پورے پاکستان سے بلاول کو ووٹ ملے. تمام یوتھ جو ہے وہ بلاول کا ساتھ دے اور اس چیز کو سمجھے کہ آگے آنے والی جنریشن کے لیے ہمیں ایک ینگ یوتھ کا ٹیلنٹڈ انسان چاہیے ہے, جو کہ بیسکلی آکسفورڈ گریجویٹ, ساتھ میں اتنا پڑھا لکھا ہوا اور اس کی اتنی ویژن اسٹرانگ ہے, تو وہ ہر انسان کی مدد کرے گا. اینڈ پرسنلی اسپیکنگ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اس میں اتنی اسکلز اینڈ پاورز ہیں. آصفہ بھٹو زرداری اور بلاول بھٹو زرداری آر ویری انٹیلیجنٹ چلڈرن. ان کی مدر نے ان کی گرومنگ بھی ایسی کی ہے کہ وہ بچے دونوں اپنی ماں کی طرح ویل ڈیفائنڈ انٹیلیجنٹ چلڈرن ہیں, اور ویسے ہی وہ عوام کو لے کے چلیں گے. سو دا کانسیپٹ ہیز ٹو چینج, پیپل ہیو ٹو چینج, دا مائنڈ سیٹ آف یوتھ ہیز ٹو چینج, دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. میری یہ گزارش ہے پاکستان کی عوام سے کہ ہم لوگ بہت انٹیلیجنٹ عوام ہیں, کیونکہ امریکہ, لندن, UK, آپ دنیا کی کسی بھی ممالک میں چلے جائیں, بہترین سے بہترین ڈاکٹر جو ہے وہ اس وقت پاکستانی ڈاکٹر ہے, جو سب سے اچھے علاج کر رہا ہے, سرجریز کر رہا ہے. یعنی کہ مجھے بھی باہر ملک سے آفرز آتی ہیں جسٹ بیکاز کہ ہم ایک بہترین علاج آفر کر رہے ہیں. تو ہم ایک انٹیلیجنٹ یوتھ ہیں, اور ہماری ایک انٹیلیجنٹ یوتھ کو ایک انٹیلیجنٹ پاورفل انسان کی ضرورت ہے, جو پرائم منسٹر کی حیثیت سے آئے, آ کے ہر چیز کو دیکھے, کرپشن کو منیمائز کرے. دیکھیں واٹ از کرپشن. آئی پرسنلی بلیو کرپشن از ان مائنڈ. Corruption is all in your mind. The corruption needs to be removed out of the mind. Aggression should be gotten out of the mind. آپ پازیٹیو سوچنا شروع کریں, نیگیٹیوٹی کو نکالیں. یہ جو 5 سال کے اندر لڑکے لڑکیاں عام عوام ایک دوسرے سے گروپس میں بیٹھ کر پولیٹیکلی جھگڑے کر رہے ہیں, I mean it doesn't make a sense. I mean you should talk about the education factors and things. You are fighting about the facts that politically things are happening this way. This is not your room talk. Your room talk should be related to more of what your education point is and how you have to move and do good deeds for Pakistan. میں ایسے افراد سے ملی جس نے مجھے ایک بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا I have lived all my life in Canada but I want to serve Pakistan now. I was really impressed کہ بھائی میں اتنے سال کینیڈا میں رہا ہوں مگر میں پاکستان آ کے سرو کرنا چاہتا ہوں. آسٹریلین ڈاکٹرز باہر ملک سے, امریکہ سے, لنڈن سے پاکستان آ کے پاکستان کے لوگوں کی عوام کو سرو کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گی کہ ہماری جو ینگ یوتھ, ینگ جنریشن ہے, ایلڈرلی لوگ بھی ہیں, اپنے مائنڈ سیٹ کو تھوڑا چینج کریں. دیکھیں مہنگائی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس میں حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے, اس لیے کیونکہ ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں اتنے سالوں سے, اس کے اندر اس طرح کی چینجز کا آنا, آہستہ آہستہ کر کے بڑھنا. اب یہ جو کیئر ٹیکر حکومت آئی ہے اس کے اندر بھی آئی پرسنلی بلیو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی دیٹ ایزی, کیونکہ جو گھر ہم 4-5 سال پہلے جس چیز سے ہم گزرتے ہوئے آ رہے ہیں 4-5 سالوں سے, کیئر ٹیکر حکومت کے لیے بھی اس چیز کو لے کر چلنا اتنا آسان نہیں ہے. تو جتنی جلدی الیکشنز ہوں اتنی جلدی یہ فیصلے ہوں گے, اسی حساب سے نئے لوگ آئیں گے, پروفیشنل لوگ آئیں گے. اینڈ آئی ایم شیور بلاول بھٹو زرداری ایجوکیٹڈ,
پلیٹ فارم کے اوپر ایسے لوگوں کو لائن اپ کرے گا جو کہ سندھ کی حکومت سمیت پورے پاکستان کو ایک پراپر طریقے سے چلائیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ بلاول صاحب نے 15 سال یعنی کہ سندھ کے اندر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی، کسی پولیٹیکل پارٹی ان جنرل میں کہہ رہا ہوں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. نہیں امتیاز امیر صاحب، پہلے تو میں ایک آتا ہوں کہ ڈاکٹر تانیہ شیخ نے بہت اچھی بات کی کہ اس ملک میں اس وقت یوتھ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو یا بی بی آصفہ بھٹو زرداری صاحب اس جیسے کی ضرورت ہے. یہ واقعی حقیقت ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ ملک کے لیے جس پارٹی نے خون کا نذرانہ دیا ہے وہ صرف پاکستان پیپل پارٹی کی اعلیٰ قیادت ہے. پاکستان پیپل پارٹی کی لیڈرشپ کے علاوہ کسی بھی پارٹی نے کبھی خون کا قطرہ بھی نہیں دیا ہے. کس کے لیے؟ اس ملک کے لیے دیا ہے. جو ملک کی خاطر شہید رانی محترمہ بینری بھٹو صاحبہ اگر نہیں آتی، جب اس کے حملہ ہوا تھا یہاں پہ اکتوبر میں، تو دبئی سے بیٹھ کے بھی سیاست کر سکتی تھی. لیکن شہید رانی محترمہ بینری بھٹو نے بولا کہ میں میرا مرنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا جینا میرا اس عوام سے، اس مٹی سے ہے. تو مینس اس کا ویژن ہوگا پاکستان کو آگے لے کے چلنا. اس لیے شہید رانی کے بیٹے اور بیٹی سے یہ امید ہے، یوتھ بھی ہیں، ینگ بھی ہیں، تو ملک کو آگے لے سکتے ہیں. اچھا، ابھی آپ نے بات بولی کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیوں نہیں یہ کنٹرول کیا اس بات پہ. ایکچولی امتیاز امیر صاحب ایسی بات نہیں ہے. جو ہم کو 15 سال کی سندھ گورنمنٹ ملی ہے، مجھے یاد ہے اسمبلی میں 2 ٹائم کنٹینیو ایم پی رہا ہوں. کافی ایم کیو والے دوست ہمارے اور جی ڈی آر بولتے تھے تو بھائی ادھر روڈ نہیں ہے. اب آپ پوری سندھ میں جاؤ، کراچی سے لے کے کشمور تک آپ کو روڈ اسٹرکچر بہتر ملے گا. ٹھیک، اس کے بعد ہاسپیٹلوں کا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اتنا ماحول بہت اچھا ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی NICD جو ہاسپیٹل بنی ہے اس میں یہاں سے اور دوسرے پروونس سے لوگ آتے ہیں. خود منسٹر شرجیل میمن صاحب، خود علیم عادل شیخ صاحب، سب ادھر ہی انہوں نے ٹریٹمنٹ کروائی. ہمارا MNA تھا سٹنگ میر شاہ، اس کو تکلیف ہوئی تو یہ NICD سے. تو یہ چینجز ہیں. ہاں، یہ ہے کہ 1947 سے لے کے جو 75-76 سال کی خرابی ہے مختلف دور میں، کافی دور آئے ہیں، نون کے آئے ہیں، پیپل پارٹی کے ہیں، اور بھی آئے ہیں، لیکن زیادہ جمہوری دور سے علاوہ زیادہ ڈکٹیٹر دور رہا ہے. صحیح. اب میں آخری 2 منٹ ہیں ڈاکٹر صاحبہ، فوزیہ صاحبہ، آپ ڈاکٹر صاحب کی بات سے سیٹسفائی ہوئی یا سیٹسفائی نہیں؟ کیونکہ لگ رہا ہے کہ آپ سیٹسفائی نہیں ہیں. دیکھیں، میں تو صرف یہ بات کرتی ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کا ایک اکاؤنٹیبلٹی کا بالکل ایک ہونا چاہیے. اور اگر کوئی بھی پارٹی اپنے کسی کارکن کو جو ہے کوئی عہدہ دیتی ہے تو بالکل وہ اکاؤنٹیبل ہے. پارٹی اس سے پوچھے کہ آپ نے اس دور میں یہ آپ کو عہدہ سونپا گیا تھا، آپ نے اپنے ایسے طریقے سے کیوں نہیں، یہ کرنا پڑے گا. پارٹیز کے درمیان جو ہے ڈیموکریسی ہونی پڑے گی. جب تک یہ نہیں ہوگا تو وہی ہوگا جس طرح سے ابھی PTI کی گورنمنٹ نے کیا ہے. اور ویژنری لوگوں کو میں پھر کہوں گی کہ اسمبلیوں میں آنا چاہیے. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب آپ کی، بڑی مہربانی ڈاکٹر لال چند ڈاکٹر صاحب آپ کی، بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب آپ کی. جو ملک کے حالات ہیں آپ کے سامنے، ہم تو چاہتے ہیں جمہوریت ہو، سسٹم ہو، اور پاکستان کے آئین کے تحت حکمرانی ہو. اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ.